फजाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा ही मुबारक, बड़ा ही प्यारा महीना अब आया चाहता है। सुभान अल्लाह। रजब के महीने का चांद आज तो नज़र नहीं आया, लेकिन इंशाअल्लाह कल रात अल्लाह ने चाहा तो हम रजब शरीफ में दाखिल हो जाएंगे। और रजब की क्या बात है, अहादीस में मजमून मिलता है कि रजब अल्लाह का महीना है। शाबान, आका फरमाते हैं शाबान और शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये बड़ा प्यारा, ये समझिए कि कंटिन्यू एक खूबसूरत सीक्वेंस है मुबारक महीनों की। किबला शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत, फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि रजब रमज़ान का दरवाज़ा है। रजब आ गया तो समझ लो रमज़ान आने वाला है। तो अल्लाह वालों को जिनको रमज़ान से प्यार होता है ना, वो रजब की आमद से ही अपने दिल में खुशी पैदा करते हैं। अल्लाह का महीना है, सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि रजब में 3 हरूफ हैं, रा, जीम और बा। इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी खूबसूरत दी है उन्होंने। फरमाते रा से मुराद अल्लाह की रहमत है, जीम से मुराद बंदे के जुर्म हैं और बा से मुराद बिर यानी भलाई के हैं। यानी गोया अल्लाह की रहमत की पुकार रही है कि मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदों के जुर्मों को कर दो ताकि मैं उसकी मगफिरत फरमा दूँ। तो ये रहमत का महीना है, ये बरकत का महीना। नबी पाक दुआ फरमाया करते, जब रजब आता ना तो आका दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह रजब और शाबान में हमें बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान से मिला दे। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में खूब इबादतें करना और सेहत व आफियत के साथ रमज़ान से मिला दे। सुभान अल्लाह। और इसके फजाइल इतने हैं रजब के, अल्लाह अकबर। यहाँ में एक और खूबसूरत बात अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी डालने का महीना है, रमज़ान फसल काटने का महीना। ये सीक्वेंस है ना, पहले बीज डाला जाता है, फिर पानी पिलाया जाता है, फिर फसल काटी जाता है। आप फरमाते हैं जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अश्कों से उसकी आबियारी नहीं करता, वो रमज़ान में रहमत की फसल कैसे काट सकेगा। एक्चुअली इट इज अ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ये अल्लाह की बारगाह में रुजू लाने का महीना है। अगर पूरा साल सुस्ती रही है, मस्जिदों से दूरी रही है, इबादत से दूरी रही है, दिस इज द टाइम। अब वो वक्त आ गया है कि फिर अल्लाह की तरफ रुजू करें, फिर नमाजों का सिलसिला, तिलावत का सिलसिला, इबादतों का सिलसिला बढ़ाना है। और सुभान अल्लाह, आपको पता है कि कल रात आने वाली है इंशाअल्लाह। अब तो कंफर्म हो गया है कि कल रात जो है वो रजब की पहली रात होगी। मैं उसकी खास आपको फजीलत सुना देता हूँ। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे। मैं बयान तो किसी और मौजू पे करने आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि रजब शरीफ आ रहा है तो आप कुछ रजब के फजाइल पर भी बयान करें, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयदना खालिद बिन मादान रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, साल में 5 रातें ऐसी हैं जो उनकी तस्दीक करते हुए बनियत सवाब उनको इबादत में गुजारे, अल्लाह ताला उसे दाखिल जन्नत फरमाएगा। तो ये 5 रातें टारगेट करने वाली है जिसको इबादत में गुजारना है। फरमाया पहली, जब रजब की पहली रात, कि इस रात में इबादत करे और इसके दिन में रोजा रखे। तो मैं मशवरा दूंगा, कल रात हो सके तो इबादत में गुजारे, पूरी रात नहीं गुजार सकते तो कल ईशा जमात से पढ़ ले और फिर परसों सुबह की फजर। याद रहे कि जो नमाज ईशा और फजर बा जमात पढ़ता है वो ऐसा ही है जैसे उसने पूरी रात इबादत में गुजारी। ठीक है, तो कल रात इसका एहतमाम करना है और फिर सुभान अल्लाह परसों रोजा रख लें तो पहला दिन का रोजा भी हो जाएगा और ये फजीलत हो जाएगी। फरमाया दूसरी, शाबान की 15वीं रात, शब बरात के उस रात इबादत करे, दिन में रोजा रखे। तीसरा फरमाया, तीसरी और चौथी कौन सी रात है? ईदैन की रातें, यानी ईद उल फितर की रात और ईद उल अज़हा से पहले जो रात आती है, कि इन रातों में इबादत करे मगर दिन में रोजा ना रखे। ईद वाले दिन तो रोजा नहीं रख सकते। और 5वीं फरमाया शबे आशूरा, कि उस रात भी इबादत करे और आशूरा के दिन रोजा रखे। तो ये 5 रातें और 5 दिन ये टारगेट करने वाले हैं, ये रहमतों और बरकतों के लम्हात हैं। तो कल रात जब रजब की पहली रात हो, चांद नजर आए, तो हम इसमें खूब बरकतें हासिल करें। अच्छा, फिर रजब के जो पहले 3 दिन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अहादीस में मजमून मिलता है कि रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफ्फारा है, दूसरे दिन का रोजा 2 साल का कफ्फारा, यानी 2 साल के गुनाहों का कफ्फारा है, तीसरे दिन का रोजा 1 साल का कफ्फारा है और फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफ्फारा है। हर दिन का रोजा रजब का 1 माह का कफ्फारा है। और सुभान अल्लाह, एक और रिवायत में आता है जो रजब के 7 रोजे रख ले तो जहन्नम के 7 दरवाजे उस पर बंद कर दिए जाएंगे। तो कोशिश करें, ठंड के दिन है, नॉर्मली कई लोग हम में से ऐसे जो लेट लंच ही करते हैं तो बाज़ औक़ात तो 2-3 घंटे ही बाकी होते हैं इफ्तार में, तो थोड़ी सी हिम्मत करके रजब में रोजे रखें, नफली रोजे रखें, इबादत का ज़ौक़ पैदा करें, दुरूद पाक बढ़ा दें, कुछ नवाफिल बढ़ा दें, जमात से नमाजें बढ़ा दें, ताकि कुछ लाइफ में चेंजिंग आए। इबादत का बीज बोना है तो वी हैव टू चेंज अवर शेड्यूल, हमें कोई ना कोई इसमें तब्दीली लानी चाहिए। अच्छा, फिर रजब का महीना जब भी आता है तो अल्लाह के एक ऐसे वली की याद हम सारी दुनिया मनाती है और उनकी क्या बात करें, सुभान अल्लाह, जिनके नाम के साथ ही गरीब नवाज लग जाए है तो फिर गरीबों का तो दिल और बड़ा हो जाता है ना, सुभान अल्लाह। ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह 6 रजबुल मुरज्जब
آپ کی یاد ساری دنیا میں منائی جاتی ہے. اجمیر میں اس وقت عرس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور دنیا بھر میں عاشقان رسول جو ہیں آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی لائف کو اگر کلوزلی دیکھیں، واقعات تو اتنے سارے ہیں اور ہم کرامتیں سنتے بھی ہیں اور کرامتیں سن کر خوشی بھی ہوتی ہے. پہلے میں یہ کنفیوژن دور کر دوں کہ جب بھی کرامت سنائی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن آ جاتی ہے کہ کرامت کہاں سے آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی کچھ ایسا کر دے. تو جناب والا، کرامت کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے. 2-3 واقعات ہیں مگر ایک واقعہ شاید بچے کو یاد ہوتا ہے، تاکہ جب ثبوت قرآن سے مل جاتا ہے تو لوگ ذرا سیٹسفائی زیادہ ہو جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ہی ایک شخص تھا اور اس نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا. اور ایسا ہی ہوا. قرآن کہتا ہے کہ ابھی اسی نشست میں بیٹھے تھے کہ وہ تخت جو ہے وہ نظروں کے سامنے تھا. تو جب میرا سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی، ظاہر امتی تھے، نیک آدمی تھے، ان کا نام تھا آصف بن برخیہ، مفسرین نے ان کا نام بھی لکھا. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی پلک جھپکنے سے پہلے ایک ملک سے تخت اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور یہ جب ذکر قرآن میں موجود ہے تو ویری سمپل کوسچن کہ حضرت سلیمان کے بھی آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا رتبہ یقیناً حضرت سلیمان سے اعلیٰ ہے، وہ سب رسولوں کے آقا ہیں، تو جب ان کا امتی ہو اور ان کی امت کا کوئی ولی کرامت دکھائے تو پھر پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جب قرآن میں حضرت سلیمان کے امتی کی جناب کرامت موجود ہے تو ہم تو جناب رسول اللہ کے امتی خواجہ غریب نواز کی بات کر رہے ہیں، داتا حضور کی بات کرتے ہیں، حضرت غوث اعظم کی بات کرتے ہیں. تو پہلے تو کرامت کے حوالے سے یہ مسکنسیپشن دور ہونا چاہیے. لیکن آج میں کرامت نہیں، آج میں چاہتا یہ ہوں پیار ہم سب کو خواجہ غریب نواز سے ہے، لیکن مزہ یہ آئے کہ جس ولی سے پیار ہے نا اس کی کوئی عادت اپنانی چاہیے، اس کی کسی بات پر عمل کرنا چاہیے. بڑی عجیب بات ہے، پیار تو ان سے کریں مگر ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو نہ کریں، ان کے فرامین پر عمل نہ کریں تو یہ پیار پھر ادھورا رہ جاتا ہے. آئیے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بڑے مختصر سے کچھ واقعات، کیونکہ مجھے اندازہ ہے ابھی انشاءاللہ محفل نے جاری رہنا ہے اور مجھے بھی ایک اور جگہ بیان کرنے جانا ہے، تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. چند منٹ میں کچھ جو باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ یاد کر کے جائیں اور اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لائیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے جب چھوٹی عمر میں، خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی چھوٹی عمر میں تھے، آپ کے والدین کا وصال ہو گیا، تو آپ کو وراثت میں باغ ملا اور ایک پن چکی بھی ملی. آپ اس کی باغ میں پانی دیتے تھے، بڑی جوانی میں ہی آپ کو یہ سارے کام مل گئے تھے. تو ہوا یہ کہ آپ کے باغ کے قریب سے ایک بزرگ شخصیت، سفید داڑھی تھی اور حلیہ بھی بزرگوں والا تھا، وہ آپ کے قریب سے گزرے اور آپ کے باغ میں آئے. آپ نے نہایت اہتمام سے بڑے ادب سے ان کو بٹھایا، کھجوروں کا انگور کا ایک کھوشا یعنی انگور کا ایک بنچ نکالا اور وہ بھی آپ کو پیش کیا. تو بڑا ادب تھا آپ کے اس ایٹیٹیوڈ میں، بڑا رسپیکٹ تھی. آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بزرگ کون ہے. وہ زمانے کے ولی تھے شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اتنا با ادب ہے، اتنا با اخلاق ہے، اتنی رسپیکٹ کے ذریعے بات کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، اپنی جھولی سے ایک کھلی کا ٹکڑا، سمجھ لیں ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کہا بیٹا یہ کھا لو. آپ نے بڑے ادب سے اس کو کھایا. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ کھایا معین الدین چشتی کے دل کی دنیا ہی بدل گئی. اب آپ کو وہ کچھ نظر آنے لگا، آپ کا ذہن اتنا بدل گیا، آپ نے سارا باغ، ساری پنچکی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کی. اور دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ آف دا لائف آف حضرت خواجہ معین الدین چشتی. وہاں سے آپ کی لائف جو ہے وہ چینج ہوتی ہے اور اب آپ اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر آسمان ولایت کے درخشندہ ستارے بن جاتے ہیں. اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ والے جو ہے نا وہ بڑوں کا ادب کرتے تھے. اور ہمیشہ یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب پیسے آ جاتے ہیں، نام ہو جاتا ہے، شہرت ہو جاتی ہے، تو اب بڑوں کا ادب بندہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا بڑے بھی اس بڑے کا ادب ضرور کرتا ہے جو ہم سے زیادہ پیسے والا ہو، لیکن اگر کوئی غریب ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، سفید داڑھی ہے اس کی، لیکن اب اس کی وہ رسپیکٹ نہیں رہتی ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے انس بڑوں کا ادب اور احترام اور تعظیم اور توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے. نبی پاک کا ساتھ جنت میں مل سکتا ہے اگر بندہ بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. اب دو باتیں سمجھیے گا، ایک طرف فرما رہے ہیں جو بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور دوسری طرف فرمایا جو یہ نہ کرے اس کا تعلق ہی نہیں ہم سے. اب ہمیں کون سا روٹ اختیار کرنا ہے جس میں نبی پاک کا ساتھ مل جائے نا. تو اپنی لائف کا اصول بنا لیں. بعض اوقات ہمارے یہاں ملازم ہوتے ہیں جو ہم سے بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ہمارے والد کی عمر کے ہوتے ہیں. اب وہ ملازم ضرور ہے مگر اس کی عمر تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، اس سے آپ کہہ کر ادب کے ساتھ بات کی جائے. وہ غریب ہے تو کیا ہوا، کیونکہ اسلام میں جو بوڑھا ہوا، روایتوں کا مضمون ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، جس کے بال سفید ہو گئے، مسلمان ہے. اب اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اور یہ ادب آپ کو بہت آگے لے جائے گا. جو بے ادبی کرتے ہیں، جو جناب جن کی زبانوں میں ترش ہوئی ہوتی ہے، جو بڑوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، پیسے آ گئے تھوڑے دن کے لیے ہیں، یہ کرو فر تھوڑے دن کا ہوتا ہے. ہم نے بڑوں کو زبان رکھتے دیکھا ہے اور ہم نے آج بھی انکساری کرنے والوں کو عروج پر جاتے دیکھا ہے. سبحان اللہ. ایک نوجوان لڑکے کو اللہ کے ایک ولی کا، ان کو نہیں پتا تھا ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ ایک بزرگ سمجھ کر انہوں نے ادب کیا تھا. اللہ نے اس ادب کا صلہ یہ دیا کہ آج ساری دنیا ان کا ادب کر رہی ہے.
ہیں. آج ساری دنیا غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا ذکر ادب و احترام کے ساتھ کر رہی ہے. صدیاں گزر گئی آپ کو دنیا سے گئے ہوئے, مگر دنیا کا کون سا کونا ہے جس کے دل میں غریب نواز کی محبت نہیں؟ سبحان اللہ. آپ جب ہندوستان جاتے ہیں, اور بڑی خوبصورت داستان ہے کہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینے پہنچے, مدینے پاک میں جب روضہ رسول پر حاضری دی, نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر. روضہ انور سے جواب آتا ہے اے معین الدین وعلیکم السلام, اور ہم نے تمہیں ہند جانا ہے اور وہاں جا کر ہمارے دین کے لیے کام کرنا ہے. اور سبحان اللہ وہاں سے بشارت ملتی ہے. خواجہ معین الدین چشتی ہند آتے ہیں, nobody knows him there. کوئی ریڈ کارپٹ استقبال نہیں ہوا تھا, آپ کو بڑا ستایا گیا, جدھر بیٹھتے ادھر سے اٹھا دیا جاتا, پانی کے کنارے جاتے پانی بند کر دیا جاتا. اللہ اکبر. مگر اس مرد کلندر نے استقامت کا مظاہرہ کیا, دین بدین کی خدمت کرتے رہے. اللہ پاک نے کیسی کامیابی دی کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ہم بھی جب دین کا کام کو شروع کریں نا, فوراً پذیرائی نہیں ملتی, فوراً کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا, لوگ دل توڑتے ہیں, لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نہیں کر رہا, بھائی بھلائی کا زمانہ نہیں, میں تو نکلا تھا اللہ کے کام کے لیے, کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا. نہیں جناب, اگر ہسٹری دیکھیں تو سارے نبیوں کو ستایا گیا. خود نبی پاک علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچی, تو اللہ والوں نے تکلیفوں کو نہیں دیکھا, لیکن تکلیف کے بعد جب راحت آتی ہے نا, جب آسانی آتی ہے, تو پھر اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اللہ کے کام میں, نیکی کے کام میں اگر آپ کا کوئی دل توڑے, حوصلہ توڑے, ہمت نہیں ہارنی, ہمیں لگے رہنا ہے. ہمارا کام تو ثواب کمانا ہے نا. اگر کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے, مؤذن اذان بند نہیں کرتا اگر کوئی نماز پڑھنے نہ آئے. آپ اللہ کا کام, دین کا کام, سنتوں کی خدمت کرتے رہا کریں, اور اس میں دل چھوٹا نہ کیا کریں. آخری بات, خواجہ غریب نواز کے اقوال, سبحان اللہ, اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت قول, ون آف مائی فیوریٹ کوٹ, آپ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں. ہم سب چاہتے ہیں ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں. آؤ وہ 3 نشانیاں چیک کر لو. آپ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں. نمبر 1, اس کا دل دریا جیسا ہوتا ہے, اس کی شفقت آفتاب جیسی ہوتی ہے, اور اس کی عاجزی زمین جیسی ہوتی ہے. اب اس کو یاد کر لو آج. دل کیسا؟ دریا جیسا. شفقت کیسی؟ آفتاب یعنی سورج جیسی. اور عاجزی کیسی؟ زمین جیسی. اب دریا کیا ہوتا ہے؟ دریا نالوں کو بھی لے کر اور بارش کے صاف پانی کو لے کر بھی چلتا ہے. نالے والے پانی کو نہیں کہتا مجھ سے نکل جا, سب کو لے کے چلتا ہے. اللہ کرے میرا اور آپ کا دل بھی ایسا ہو جائے کہ اچھے لوگ بھی ساتھ رہیں, اور اگر کوئی دل توڑتا بھی ہے تو اس کو اپنے آپ سے دور نہ کرے. دل بڑا ہونا چاہیے, سب کو لے کر چلیں, سب سے شفقت محبت کے ساتھ. ایک دن آئے گا دشمن بھی دوست بن جائے گا. چھوٹا دل رکھو گے زندگی محدود ہو جائے گی. شفقت آفتاب جیسی. سورج صبح نکلتا ہے نا, تو صرف مسلمانوں کو دھوپ نہیں دیتا, مسلمانوں کو روشنی نہیں دیتا, وہ سب کو دیتا ہے. گناہ گاروں کو بھی دیتا ہے, نیکوں کو بھی دیتا ہے, وہ پہاڑوں کو بھی دیتا ہے, دریا کو بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ایسی شفقت ہو کہ تمہیں جو بھی ملے تم سے شفقت لے کر جائے. ہمارا بڑا عجیب انداز ہے, ہم اپنے دوستوں سے بڑے پیار سے ملیں گے, اپنی برادری والوں سے ملیں گے, اپنے لیول کے لوگوں سے بڑی پیار اور رسپیکٹ سے ملیں گے. کوئی غریب آ جائے, کچھ کو نہیں جانتے, اس کو بے رخی سے ملیں گے. نہیں, فرمایا اللہ کا دوست وہ ہے جس کی شفقت آفتاب جیسی ہے, اور فرمایا عاجزی زمین جیسی. اس وقت ہم سب کہاں بیٹھے ہیں؟ زمین کے اوپر بیٹھے ہیں, چلتے ہیں پھرتے ہیں, زمین بچھی رہتی ہے. اللہ کرے ہم بھی بچھے رہیں, ہاں اکڑ نہ ہو زندگی میں. تو بڑے خوبصورت. اگر میں کہتا ہوں واقعی, ویسے تو ولایت کی نشانی انہوں نے بتا دی, لیکن واقعی اگر یہ 3 چیزوں پر کوئی عمل کر جائے وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا. میں چاہوں گا جانے سے پہلے یہ 3 باتیں یاد کر لو. اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں غریب نواز فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کا دل کیسا ہوتا ہے؟ دریا جیسا. ریپیٹ کر لو نا, دل کیسا؟ دریا جیسا. اچھا, آج شفقت کیسی؟ آفتاب جیسی. اور عاجزی زمین جیسی. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, آپ کو بھی ایسا بنا دے, اور اولیاء کرام کا ہمیں فیضان عطا فرمائے. خواجہ غریب نواز کا بے شک بہت بڑا مرتبہ ہے, مگر ہمارے پاس ایک ایسی ہستی پاکستان میں بھی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز تشریف لائے تھے, 40 دن گزارے تھے. اور کہتے ہیں نا ولی کو ولی کی پہچان ہوتی ہے, تو خواجہ غریب نواز نے اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں پیر کامل کاملہ راہ رہنما. تو خواجہ غریب نواز, خواجہ حضرت داتا گنج بخش حضور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جو پیر کامل ہیں, اور ناقصوں کے تو پیر کامل ہیں بلکہ کاملوں کے بھی رہنما ہیں. اللہ کریم ان بزرگوں پر, ان کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. اور جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ رجب عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے, تو اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ اب میں گناہ نہیں کروں بلکہ اس مہینے میں خوب نیکیاں کروں. میں دعوت دوں گا کہ الحمدللہ رجب کی برکتیں لوٹنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت روزانہ مدنی مذاکرے فرما رہے ہیں. لاہور سے اسپیشل ٹرین ان مذاکروں میں شرکت کے لیے آ چکی ہے, اور 2 اسپیشل ٹرینیں, ایک گجرانوالا سے ایک سیالکوٹ سے, اگلے 2-3 دنوں میں آ رہی ہے. پورے پاکستان اور دنیا بھر سے لوگ رجب کی بہاریں لوٹنے آپ کے قریب ہمارے شہر میں ہمارے مرکز فیضان مدینہ میں آ رہے ہیں. تو کراچی والوں کا تو حق زیادہ بنتا ہے, جب موقع ملے وہاں تشریف لائیں. وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر یہ لائیو پروگرامز روزانہ ہوں گے. رات تقریباً 9 سے 11:30 تک یہ پروگرام چلتے ہیں. خوب برکتیں لوٹنے کو ملیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمارے رفیق بھائی کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے ہمیں بلایا, نعت خواں اسلام میں موجود ہیں. محفل کنٹینیو جاری رہے گی. اسی طرح ادب و شوق کے ساتھ آپ یہاں تشریف رکھیں گے. مجھے آگے کہیں جانا ہے تو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, اس کا خیال رکھیں. صلو علی الحبیب.